बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत ही अहम वाक़यात हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। पहला वाक़या ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके दो बेटे जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि जी वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो दोनों अपने वालिद की रहाई के लिए जो तहरीक चलाई जाने वाली है उसमें हिस्सा लेंगे। ये ऐलान जो है वो इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने किया है और इस ऐलान के सामने आने के बाद ये बहस शुरू हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बात किया करती थी, वो अब ख़ुद मरूसी सियासत का शिकार क्यों हो गई है। और जो दूसरा अहम मामला है वो ये है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने पिछले चंद दिनों में 2 मरतबा इन ख़बरों की तरदीद की है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को उनके ओहदे से हटाकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को सदर पाकिस्तान बनाया जा रहा है। तो ये 10 मुहर्रम से पहले भी मोहसिन नकवी साहब ने इन ख़बरों की तरदीद की और उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा फिर एक ट्वीट के ज़रिए बहुत तफसीली बयान दिया और उस बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पता है कि ये मुहिम कौन अनासर चला रहे हैं और किन हॉस्टाइल फॉरेन एजेंसीज़ के साथ उनकी कोलैबोरेशन है, यानी कि किन खुफिया गैर मुल्की इदारों के साथ उनका जो गठजोड़ है वो भी हमारे इल्म में है। तो जो पहला मामला है वो है जी इमरान खान के जो 2 बरखुरदार हैं कासिम और सुलेमान, वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है ये एक तवील अरसे से ये कहती थी कि इमरान खान के दोनों बेटे जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर क्यों बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान आके जलसे जुलूसों में हिस्सा क्यों नहीं लेते। तो अब जब उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया तो अब कहा जा रहा है जी कि वो क्यों आ रहे हैं और हम अगर वो आएंगे तो हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। अब इसमें जो असल बात है वो ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मरूसी सियासत की तरफ जा रही है, क्योंकि कुछ अरसे से इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनकी तरफ से भी सियासी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बेगम, जब वो गिरफ़्तार नहीं थी तो वो भी काफ़ी सियासी तौर पे आपको मुतहरिक नज़र आ रही थी। ख़ास तौर पे पिछले साल नवंबर में जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हुआ था तो उसको तो लीड ही वही कर रही थी। और अब उनके दोनों जो बेटे हैं वो अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो अगर वो आके तो किसी जलसे या जुलूस में शिरकत करते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो भी अब मरूसी सियासत की असीर बन गई है। तो जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जो अभी जेलों से बाहर है, उनका एक कहना है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो सियासी स्टेटमेंट्स ज़रूर देती हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो क्योंकि उनकी मुलाकातें बहुत कम होती हैं और फैमिली के साथ उनको मुलाकात की इजाज़त है, तो समटाइम्स वो अपनी कम्युनिकेशन के लिए अपनी बहन के ज़रिए बाहर पैगाम रसानी करते हैं। लेकिन अलीमा खान साहिबा पार्टी की किसी मीटिंग में शरीक नहीं होती और जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उससे भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो बहुत से रहनुमा हैं, बैरिस्टर गौहर खान हैं, सेनेटर अली ज़फ़र हैं, अली मीन गंडापुर हैं, शाहिद खटक हैं और बहुत से रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि अगर इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आते हैं तो किसी जलसे या जुलूस में वालिद की रहाई के लिए हिस्सा लेना उनका राइट है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि उसके बाद फिर वो इलेक्शन भी लड़ेंगे तो ये गलत है, इसलिए कि वो ब्रिटिश नेशनल हैं और ब्रिटिश नेशनल जो है वो पाकिस्तान में सियासत में यानी कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। डुअल नेशनल जो है वो वोट तो डाल सकते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन में, लेकिन अगर वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल है तो वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। लिहाजा ये कहना गलत है कि जी वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये भी कहा है बैरिस्टर अकील मलिक ने, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं, कि ये दोनों ब्रिटिश नेशनल जो है कासिम और सुलेमान, इनके बारे में इनकी फूफी ने बता दिया है कि ये सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। तो जब ये वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान सोचेगी कि इनको वीज़ा देना या नहीं देना। उन्होंने ये कहा है, लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं तलाल चौधरी साहब,
وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں لیکن آ کے انتشار کی سیاست نہ کریں. تو حکومت کی اس پہ کوئی ایک پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی وہ اگر آئیں گے اور وائلنٹ ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے کہ قاسم اور سلیمان کے بارے میں حکومت کے مختلف وزراء جو ہیں ان کی مختلف رائے ہے. لیکن یہ بات جو ہے یہ واضح ہے کہ ان کے آنے کا جو اعلان ہے اس کی وجہ سے ایک تھرتھلی مچ گئی ہے حکومت کی صفوں میں. اب پتہ نہیں تحریک انصاف جو ہے وہ 5 اگست کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلا پاتی ہے یا نہیں چلا پاتی, لیکن حکمران اتحاد کے اندر کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. اور یہ جو صدر آصف علی زرداری کو ان کے عہدے سے جو ہٹانے کی جو خبریں ہیں, دراصل یہ افواہیں ہیں, اور یہ افواہیں جو ہیں ان کو تقویت ملی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریزرو سیٹس پر جو فیصلہ آیا ہے, جس کے بعد قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے. تو اس کے بعد یہ جو افواہیں ہیں ان میں تیزی آئی ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. لیکن یہ جو افواہیں ہیں یہ کافی پرانی ہیں, اور پاکستان کے میڈیا پر ان کو اگر ہم ریسرچ کریں تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ میں جائیں تو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر, میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں, تو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر یہ جو افواہیں ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں ان کی صدارت خطرے میں ہے, یہ افواہیں دسمبر 2024 میں شروع ہوئی تھی. دسمبر 2024 میں. اور کہاں پر شروع ہوئی تھی؟ ایک ایسے ٹی وی چینل پر جو کہ وفاقی کابینہ کے ایک اہم رکن جو ہیں وہ ان کی ملکیت میں ہے. یعنی کہ ایک ٹی وی اونر جو کہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں, ان کے ٹی وی چینل پر ایک صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کو ہٹا کر تو مولانا فضل الرحمان کو صدر پاکستان بنایا جا سکتا ہے. یہ بات ہے جی دسمبر 2024 کی. اور پھر اس کے بعد 3 مہینے گزرے اور اب جب 6 مہینے گزرے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے ریزرو سیٹس پر, تو وہی صاحب جنہوں نے دسمبر 2024 میں یہ کہا تھا کہ آصف زرداری کی جگہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ صدر بن جائیں گے, تو انہوں نے ہی یہ خبر جو ہے پھیلائی کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے اور قومی اسمبلی میں بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر یعنی کہ یوٹیوب پر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ زرداری صاحب کو صدر کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو صدر کے عہدے پر فائز کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر جو اسلام آباد کی جو غلام گردشیں ہیں یہاں پر اس افواہ نے مختلف رنگ اختیار کرنے شروع کیے. اور کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا اور ان کی جگہ پہ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے اور زرداری صاحب کی جگہ پہ عاصم منیر صاحب صدر پاکستان بن جائیں گے, اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہوں گی. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے 8-10 دن میں دوسری مرتبہ اس کی تردید کیا. ان سے پہلے اس کی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی تردید کر چکے ہیں اور بھی بہت سے حکومتی وزراء اس کی تردید کر چکے ہیں. لیکن کیونکہ یہ افواہ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے ایک ٹی وی چینل جس کے اونر جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کے رکن ہیں, تو ان کے ٹی وی چینل سے یہ شروع ہوئی ہے. اور پھر سوشل میڈیا پر یہ کچھ ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے اس افواہ کو آگے بڑھایا جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں, یعنی کہ وہ مسلم لیگ نون کے اندر ان کی کافی انگریس ہے. تو اس سے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ شاید یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی ہے. لیکن محسن نقوی صاحب جو کہ بیک وقت پیپلز پارٹی کے بھی قریب ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی قریب ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں, تو انہوں نے ان تینوں فورسز کے بہاف پہ جو
آخری لیٹسٹ بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے بارے میں نہ کوئی گفتگو ہوئی ہے، نہ کہیں پہ کوئی تجویز زیر غور ہے، نہ ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور جو لوگ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، اور وہ اپنی جو یہ افواہیں ہیں وہ پھیلاتے رہیں، ہم پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اب اس جو محسن نقوی صاحب کے بیان میں جو ہوسٹائل فورن ایجنسیز کا جو ذکر آیا یہ بڑا ہی اہم ہے۔ یہ کون سی ایجنسی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ انڈین ایجنسی ہے؟ انڈین ایجنسی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عام طور پہ پاکستان کے اندر بہت سی جو تخریبی سرگرمیاں ہیں ان کے پیچھے ہم کہتے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور انڈیا جو ہے اس کی سازش ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے صدر آصف علی زرداری والا کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بہت ہی کریڈیبل سورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی ذات کو نشانہ بنانے کی اس مہم کے پیچھے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے، اور موساد جو ہے وہ آج سے نہیں بلکہ کافی سالوں سے صدر آصف علی زرداری کے خلاف ہے، کیونکہ جب وہ پچھلے ٹینیور میں صدر پاکستان تھے تو انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایک رول پلے کیا تھا، اور اس سلسلے میں وہ چائنا کو لے کر آئے تھے اس معاملے میں کہ ایران اور سعودی عرب کی صلح کروائی جائے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے یہ کافی آگے بڑھا اور آخر کار چائنا نے ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا دی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جس کی وجہ سے جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے وہ صدر آصف علی زرداری کے کافی خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا پہلا ٹینیور تھا جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کب سے کب تک تھا، 2008 سے لے کے اور 2013 تک تھا، تو اس ٹینیور میں پاکستان کو شام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش ہوئی تھی۔ ایک موو بنی تھی کہ جو شام ہے اس پر حملہ کر دیا جائے، اور اس میں کچھ اسلامی ممالک کو بھی شامل کرنے کی کوشش ہوئی تھی، اس کی بھی آصف زرداری صاحب نے مخالفت کی تھی۔ اور آصف زرداری صاحب کے بارے میں ایک عام جو اسلام آباد کے ڈپلومیٹک سرکلز میں ایک تاثر ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو ریاستی اداروں کے ساتھ کنفرنٹریشن سے دور رکھیں، اور مفاہمت کی سیاست کے ذریعے پیپلز پارٹی جو بھی فائدہ حاصل کر سکتی ہے وہ فائدہ حاصل کیا جائے، اور اسی لیے وہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کو منظور کروانے میں بھی کامیاب رہے۔ اب جب وہ دوبارہ صدر پاکستان بنے ہیں تو ان کے دوبارہ صدر پاکستان بننے کے بعد یہ جو کچھ عرصہ پہلے ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، تو اس ایران اور اسرائیل کی جنگ میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت تمام پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ آپ کو ایک پیج پر نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے بہت ہی غیر متوقع طور پہ ایک طرف تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، اور دوسری طرف ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں کھل کر ایران کا ساتھ دیا۔ اور اس میں جو صدر آصف علی زرداری کا کردار تھا وہ اس لیے بہت اہم تھا کہ کچھ غیر ملکی طاقتوں نے کوشش کی کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے ایران کو بہت ہی کھل کر سپورٹ کیا جا رہا ہے تو پاکستان کو اس معاملے سے روکا جائے، تو نہ تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو کوشش ہے اس کو کامیاب ہونے دیا، نہ ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کوشش کو کامیاب ہونے دیا، اور نہ ہی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اس کوشش کو کامیاب ہونے دیا۔ تو لہٰذا جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اب یہ جو ٹرائیکا ہے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی، اس ٹرائیکا میں کوئی دراڑیں ڈالی جائیں، تو ان کے خیال میں جو سب سے اس ٹرائیکا کا جو ویک کریکٹر ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، کیونکہ وہ سیریمونیل پریزیڈنٹ ہے، کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز تو ہے لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو پہلے ان کو اٹیک کیا جائے، ان کو ڈیمیج کیا جائے، پھر وزیر اعظم کو ڈیمیج کیا جائے،
اور پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ڈیمیج کیا جائے. تو یہ پہلا اٹیک جو ہے یہ آصف زرداری صاحب پہ کیا گیا، لیکن دراصل جو نشانہ ہے وہ پوری ٹرائی کا ہے. پریزیڈنٹ بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہیں. اور اس لیے محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سازش کے پیچھے کون ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.